अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अूना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज आज हम सूरा अल फलक और सूरा अन्नास, दो लास्ट सूराज ऑफ पारा 30th को इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं। अल्लाह की रहमत से आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना ख़ास करम किया हमारे ऊपर और हमारा पारा 30 जो है वो मुकम्मल हो गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इसके अंदर जो भी मज़ामीन हमने पढ़े, सीखे, समझे, उन पर हमें अमल करने वालों में शामिल फरमाइए। मज़ीद हम इन पर गौर करते रहें और इस इन डेप्थ स्टडी को पढ़ने का इम्पैक्ट हमारे ऊपर ये आए कि जब हम अपनी नमाज़ों में इसको तिलावत कर रहे हों, तो इनके मीनिंग हमें वो भी हमारे साथ-साथ रिवाइज़ होते रहें और एक गैर शऊरी किस्म की नमाज़ हम ना पढ़ें, हम कॉन्शियस होके पढ़ें। और मज़ीद कभी भी अ, ये हम ना सोचें कि जी बस हमने इसको एक दफ़ा मुकम्मल कर लिया, पढ़ लिया तो बस अब हमें सब कुछ आ गया, ऐसी बात नहीं है। इस पर मज़ीद कोशिश करेंगे, मज़ीद तहकीक करेंगे और इंशाल्लाह इसको इसी तरह ही अपनी ज़िंदगियों में हम शामिल रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट 2 सूराज ऑफ पारा 30th एंड टुवर्ड्स दैट्स द एंड ऑफ द कुरान मजीद एज़ वेल, यानी कि यहाँ पर कुरान मजीद मुकम्मल हो जाता है। 2 सूराज हैं, दोनों इकट्ठी नाज़िल हुईं। इन दोनों को मुअव्वज़तैन कहा जाता है, पनाह लेने वाली सूरतें हैं। आऊज़ु से ये स्टार्ट हुई हैं और पहले इनका टेक्स्ट देख लेते हैं, तर्जुमा, और फिर हम इन दोनों को इकट्ठा इंशाल्लाह आज एनालाइज़ करेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह चाहती हूँ सुबह के रब की, मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ से जो उसने पैदा की, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और पनाह चाहती हूँ तारीकी के शर से जब वो छा जाए। व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरों में फूंकने वालियों के शर से पनाह चाहती हूँ। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिदों के हसद के शर से भी अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। 5 आयाज़ हैं सूरा अल फलक की। सूरा नास का भी टेक्स्ट देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह चाहती हूँ लोगों के रब की, मलिकिन नास, मालिक इंसानों का, इलाहिन नास, इलाह लोगों का, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, और मैं पनाह चाहती हूँ वसवसों से, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, और वो जो वसवसे डालते हैं दिलों में लोगों के, मिन मिनल जिन्नति वन नास, जिनों में से भी हैं वो लोग और इंसानों में से भी हैं वो लोग। पहले देख लेते हैं। वर्ड आऊज़ु का मतलब होता है किसी की पनाह लेना, चिमटना, किसी पर रिलाय करना, और फलक का मतलब होता है फाड़ना और चीरना, सुबह का रब। ये महदूद सा तर्जुमा है। यहाँ पर फजर से मुराद सुबह भी है। मखलूक फट कर पैदा होती है, जैसे बीज, जैसे अंडा, जब वो फटता है तो उसमें से जिंदगी फिर निकलती है। फालिकल हब्बी वन नवा, आप कुरान मजीद में पढ़ते हैं इस चीज को। मखलूक के रब का दामन मैं पकड़ती हूँ। सुबह अंधेरे की चादर फाड़ कर बाहर आती है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में जो भी चीज क्रिएट की है, उसके अंदर उसकी नेकी भी है और उसके अंदर उसका शर भी मौजूद है, और हर चीज के अंदर किसी ना किसी कैपेसिटी में शर का एलिमेंट मौजूद है। फॉर एग्जांपल, सूरज के बहुत से फायदे हैं तो नुकसान भी है। गर्मी ज्यादा बढ़ा देता है ना समर्स में। इंसानों के अंदर खैर भी है और शर भी है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके अंदर उनका फिस्क फुजूर और उनका तकवा, दोनों चीजें उसके अंदर डाल दी हैं। हर चीज के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया के अंदर किसी चीज को परफेक्ट
نہیں بنایا. دس ورلڈ از ناٹ اے پرفیکٹ پلیس. نہ یہاں پر رہنے والا کوئی انسان پرفیکٹ ہے، نہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہونے والی کوئی سچویشن پرفیکٹ ہو سکتی ہے، نہ یہاں پر کوئی بھی معاملہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. آپ اپنے دن اور رات کو دیکھ لیں، ایک رات پہلے جو ہم پلان کر کے سوتے ہیں، کیا اگلے دن ڈٹو ہمارے پلان کے مطابق ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا. ہم رات کو کچھ اور سوچ کے سوتے ہیں، صبح میں یہ کام کروں گی، میں ایسے کروں گی، میں یہاں جاؤں گی. صبح اٹھتے ہیں طبیعت خراب ہوتی ہے، سر میں شدید درد شروع ہو گئی بھی ہوتی ہے، یا کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں، یا بچے کہیں سے تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، یا کہیں سے کوئی انویٹیشن آ جاتا ہے، یا کہیں پہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ تو دس ورلڈ از ناٹ پرفیکٹ، ناٹ آور لائفز آر پرفیکٹ. اور یہ بات ہم سب یاد رکھیں کہ اسی طرح انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے. لوگوں کے اندر غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں، تو لوگوں کو مارجن دیتے رہا کریں ہم سب. تو ہمیں اس دنیا سے بچ کے رہنا ہے، اور سب سے زیادہ قیمتی چیز جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے وہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہے. اور کون پناہ دے گا ہمیں؟ اللہ. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم نے اس حفاظت کے لیے ڈیپینڈ کرنا ہے. غاسق کے لیے رات کا لفظ آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غاسق چاند کو بھی کہا ہے. اب رات کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں آپ دیکھتے ہیں میجورٹی میں کیا ہوتا ہے، جانور نکلتے ہیں، چور اور وارداتیں اور زنا کے کام اور ڈانس پارٹیز، اور ہر میجورٹی غلط کام جو ہے وہ رات کے وقت ہوتا ہے. چاند کا بھی شر ہے. کیسے؟ اس کے اندر کچھ ایسی پاورز ہیں جو کہ لہروں کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سونامی جب آتے ہیں تو کتنے کتنے 100 فٹ تک لہر جو ہے، ویو جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے. تو اسی طرح ہی ہمارے جسم میں بھی کیا لیکوڈ دوڑ رہا ہے؟ بلڈ. سیم از دا کیس. تو چاند کا تعلق جو ہے وہ، بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں، اس کا تعلق بہت سے مینٹل ڈس آرڈرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو جسم کے اندر جو بلڈ دوڑ رہا ہے اس پر بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے. پاگل کے لیے ایک اور ورڈ کیا یوز ہوتا ہے؟ لیونیٹک. اور چاند کو بھی لیونر کہا جاتا ہے. وقب کا معنی پھیل جانا، چھا جانا. جب چاند کا شر پھیلنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہمیں پروٹیکٹ کر لیجئے. نفاثات، پھونک مارنے والیاں. اچھا، نفاثات ایسی پھونک کو کہتے ہیں جس کے اندر تھوڑی سی تھوک کی بھی آمیزش ہو. نفخہ زور سے پھونک مارنے کو کہتے ہیں. آگ جلانے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. سور میں بھی جو ہے وہ نفخہ جو ہے وہ پھونکا جائے گا. پھر اگلا ورڈ ہے عقد. عقد، عقدہ کی جمع ہے، گرہ کو کہتے ہیں، ٹائٹ ناٹ کو. جادوگرنیاں. عورتیں مرد دونوں کے لیے یہ ورڈ استعمال ہو سکتا ہے. حسد دو طرح کے دل میں ہوتا ہے. کیسے؟ دل میں بھی اور عمل میں بھی، یعنی کہ دو طرح کی حسد ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ اس کو ایکشنز کے تھرو ڈپکٹ کرتے ہیں، یا پھر وہ آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے. اور حسد کی ڈیفینیشن ہم سب جانتے ہیں، کسی کی خوشحالی، عزت، مقام، مال، دولت دیکھ کر جلنا، اور یہ آرزو کرنا کہ اس سے یہ چھن جائے. تو اللہ سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ہم نے ایسے لوگوں سے پروٹیکشن مانگنی ہے. خود بھی حسد کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا، اور کسی کی بھی حسد سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ دعائیں بڑی امپورٹنٹ اور بڑی پاورفل دعاز ہیں، آیاز ہیں، اور یہ سوراز ہیں. اور یہ 3 طرح کے شرور کا جو یہاں پر ذکر کیا ہے، یہ سب ہمارے لیے بڑے نقصان دہ ہیں. تو اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان دونوں سوراز کو پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین تھی کہ آپ صبح اور شام کے اذکار میں، نمازوں کے بعد، سونے سے پہلے ان کو پڑھا کرتے تھے. اپنے ہاتھوں پہ بلو کرتے تھے، اور پھر پورے جسم پر جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا اس کو وائپ کر لیا کرتے تھے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے جسم پر. تو انسان کو کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وی ہیو دا بیسٹ اینٹیڈوٹ. اور وہ کیا ہے؟ یہ بہترین دعائیں ہیں ہمارے پاس. سورہ الفلق، سورہ الناس. یہ ابھی ہم نے سورہ الفلق کا اوور ویو دیکھا ہے. اب الناس کا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی ہم ڈیپتھ میں چلیں گے. الناس کا مطلب انسان ہے. 6 آیات ہیں، 20 کلمات and 79 حروف ہیں اس کے اندر. انسانوں کے رب بادشاہ کی پروٹیکشن ہمیں چاہیے.
یہاں پر پھر اعوذ، پھر یہاں پر وہی ہی مطلب ہے، پناہ مانگنا، چمٹ جانا۔ اللہ سب کا رب ہے اور ہر قسم کی جو ہے وہ پروٹیکشن اسی سے آتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ہمارے سیکھنے کی ہے، برب الناس، کس کا؟ انسانوں کا رب۔ اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی، یعنی کہ انسان کو یہاں پر رسپیکٹ دی گئی ہے۔ کہ ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام جہانوں میں چرند پرند جانور اور اس کے علاوہ فرشتے ملائکہ سب کا رب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پر یہاں پر انسانوں کا بادشاہ اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا، رب، مالک۔ لہو ملک السماوات والارض، لہ الملک ولہ الحمد۔ اللہ کی بادشاہت قرآن مجید میں بار بار آپ یہ پڑھتے ہیں، تو ہم نے پناہ طلب کرنی ہے۔ ہمیں یہ یہاں پر سبق سکھایا جا رہا ہے، کس کی پناہ؟ کس کی پروٹیکشن میں آنا ہے؟ کسی انسان کی پروٹیکشن میں نہیں آنا، کسی ولی بزرگ کی پروٹیکشن میں نہیں آنا، کس کی پروٹیکشن میں جانا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اور ہم کتنے کمزور ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے ہم انسانوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ، اور آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ یہ مشاہدہ کرتے ہیں، آپ کی یقیناً سرکل میں کوئی نہ کوئی آپ کی ایسی کزن، فرینڈ، ریلیٹو ہوگا جس کو کوئی نہ کوئی پرابلمز رہتی ہوں گی، ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ان کی پرابلمز ہوتی بھی ہیں، کچھ وہ بہت زیادہ فیل بھی کرتے ہیں۔ اب جو شخص ہر وقت اپنی پرابلمز بتاتا رہتا ہے، ایک دن کیا آتا ہے کہ اس کا میسج آتا ہے، اس کی کال آتی ہے، آپ کال کٹ کر دیتے ہیں، اس کا میسج آتا ہے، آپ اگنور کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ جلدی سے تھک جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، اریٹیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کس کی مدد مانگنی ہے پھر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، وہ معبود ہے، سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ جتنے بھی شر ہیں دنیا میں، سب سے ان شرور میں سے سب سے بڑا شر جو ہے وہ شیطان کا شر ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے، بہت سے وساوس۔ وسوسہ جو ہے وہ مصدر ہے اور شیطان کی چالوں میں سے ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آئیڈیا وسوسہ ڈالتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر ویٹ کرتا ہے تھوڑی دیر، پھر وسوسہ ڈالتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، گھات لگا کر دل پر بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت حملہ کرنے کو تیار ہے۔ یہاں پر سینوں سے مراد دل ہے۔ آدم علیہ السلام کے اندر بھی اس نے وسوسہ ڈالا تھا۔ کیا ڈالا تھا آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ؟ کہ آپ جو ہے یہ فروٹ کھا لیں یا یہ گندم کا دانہ کھا لیں گے تو پھر آپ فار ایور کے ہو جائیں گے، آپ فرشتے بن جائیں گے۔ پھر تمام پیغمبروں کے پیچھے بھی یہ پڑا رہا، ہر وقت جکڑتا رہتا ہے، پوری طرح دبوچتا ہے، اور یہ پیدائش سے لے کے جب تک انسان کا سانس نہیں رک جاتا تب تک اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور یہ کبھی بھی تھک کے نہیں بیٹھتا۔ یہ کبھی بھی جو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ اور پرومس کیا ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے یہ کبھی بھی نہیں رکتا، یہ کبھی بھی ہار نہیں مانتا، یہ کبھی بھی سستی نہیں کرتا۔ اب آپ اس کو کمپیئر کر لیں اپنے آپ سے، ہم اپنے آپ سے کمپیئر کر لیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے کسی کوئی بھی دنیا کے کام کے لیے یا کوئی بھی اسپیسیفکلی قرآن پڑھنے کی ہم ایک ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی بھی اس کے راہ میں پرابلم آتی ہے، فوراً سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شیطان ایسے نہیں کرتا، اس نے چونکہ چیلنج کیا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو وہ اس کے لیے دن رات انتھک کوشش کرتا ہے۔ اور کب انسان جو ہے وہ شیطان کے وساوس کے اندر جکڑ لیا جاتا ہے؟ جب وہ رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ نقیض لہ الشیطان فہو لہ قرین، کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے خود کو بے پرواہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ پھر شیطان کیا ہوتا ہے؟ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو پھر جس کا شیطان ساتھی بنے گا تو وہ کیا اس سے اچھے کام کروائے گا؟ یقیناً برے کام کروائے گا۔ اور اللہ پاک قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کہ بے شک میرے بندوں پر شیطان کا کوئی وار نہیں چل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیطان تھا وہ تو مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اس میں ہمارے بھی کیا یہ لیسن ہے، ہمارے لیے اس میں سے یہ لیسن نکل رہا ہے کہ ہر دم اللہ کے ذکر کے ساتھ خود کو پروٹیکٹڈ رکھیں، کیونکہ یہ خاموشی سے
حملہ کرتا ہے، کبھی انسانوں کی شکلوں میں بھی آتا ہے، دوستوں کی شکلوں میں آتا ہے۔ ہم قرآن کی کلاس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور یہ دوست کی شکل میں آ کے کہتا ہے آجو زبردست لیٹسٹ مووی لگی ہوئی ہے، سنیما چلتے ہیں، آجو فلاں برانڈ کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے، شاپنگ پہ چلتے ہیں، چھوڑ دو کلاس، ایک دن کی چھٹی کر لو، کل پھر چلے جائیں گے، ڈزنٹ میٹر، روز ہی ہوئی رہتی ہیں کلاسز، کا کیا ہے؟ تو یہ کیا کرتا ہے؟ دوستوں کی شکلوں میں آتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کمزور بنایا ہے، تو اس کو سہارے کی ضرورت ہے ہر انسان کو۔ تو سارے کے جتنے بھی سہارے بنائے ہیں دنیا میں، اور اللہ پاک نے انہیں ایکسپلین کیا ہے سورہ العنکبوت میں کہ وہ کیسے ہیں، ان کو مکڑی کے جالوں سے کمپیئر کیا گیا ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے نا، ہوتا کتنا خوبصورت ہے مکڑی کا جالا جب آپ اس کو لائٹ میں دیکھتے ہیں، کتنی محنت سے اس نے بنایا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی ہوا چلتی ہے تو ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے۔ تو کرنے کا کیا کام ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق رکھا جائے۔ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ کے پیچھے تو یہ اور بھی زیادہ پڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ڈسٹریکٹڈ ہیں ان کے معاملے میں تو یہ کہتا ہے کہ وہ تو پہلے ہی ڈسٹریکٹڈ ہیں، ان کو میں کیا چھیڑوں، وہ تو پہلے ہی میری راہ پہ چل رہے ہیں، وہ تو جائیں گے ہی میرے ساتھ جہنم میں، کیونکہ اس نے یہ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے نا کہ میں نے تو جانا ہے جہنم میں، تو میں اپنے ساتھ لوگوں کو بھی لے کر جاؤں گا۔ تو سب سے کیا ضروری بات ہے پھر کہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو تو اور بھی زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں رکھنا ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ سے سٹارٹ ہوا ہے، ہم خود کو اللہ کی پناہ میں لیتے ہیں، رات کے اندھیرے سے پناہ۔ اور شیطان جو ہے بیک اینڈ فورتھ ہمارے اوپر وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان نیور گیوز اپ، ہم تو تھک جاتے ہیں نا، ہم تو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان نیور گیوز اپ۔ اور سورہ فلق میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ رب کو پکارا گیا ہے اور 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، جبکہ سورہ ناس میں 4 دفعہ رب کو پکارا گیا ہے اور شر کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ الفلق میں شر کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ایکسٹرنل ہے، جبکہ الناس میں جس شر کا ذکر کیا گیا ہے وہ انٹرنل ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اور اللہ کی حفاظت میں آنا ہے۔ جادو ٹونے کے اثرات، حسد کا نیگیٹو امپیکٹ، یہ سب چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ الناس میں 3 دفعہ پکارا گیا اللہ کو، اور یہ مسائل زیادہ بڑے ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے یا جادو کر رہا ہے تو وہ آپ کا اس میں تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ رات کا اندھیرا ہے، آپ کو کوئی چیز آ کے کوئی جانور کاٹ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، آپ وہاں پر وکٹم ہیں، آپ وہاں پر مجبور ہیں، آپ وہاں پر مظلوم ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے۔ فلک میں آپ وکٹم ہیں، آپ نے اللہ کو پکارا، اللہ نے آپ کی مدد کر دی۔ اور ویسے بھی اگر ہمیں دنیا میں کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو وہ دیکھنے میں نقصان ہوتا ہے، ایکچوئل میں اس کے بینیفٹس بہت سارے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کہ اس کے بدلے میں ہمارے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے چھوٹے موٹے نقصانات کے پیچھے اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ ہارٹ فیلئر کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ الناس میں 3 دفعہ اللہ کو پکارا گیا کہ یہ جو دلوں میں وسوسے آ رہے ہیں نا، یہاں پر آپ وکٹم نہیں ہیں۔ سوچنے کا تو گناہ نہیں ہوتا، کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ یا اللہ ہمیں ان وسوسوں سے بچا لیجئے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں وسوسوں میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لوں۔ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے کہ وہ ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کیا ڈال دیتا ہے دل میں؟ آپ تو بہت اچھے ہیں اور باقی سب بہت برے۔ آپ اس چیز کو اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کریں، اس پوائنٹ کو، اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ ایک انسان ہے وہ چغلیاں بھی کر رہا ہے، حرام مال کما کے کھا رہا ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ اپنا پرابلم انسان کو نظر نہیں آتا۔ کیا نظر آتا ہے؟ دوسرے کے اندر خامیاں نظر آتی ہیں۔ تو یہ سورہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ اپنے اوپر فوکس کریں، اسی لیے تو اللہ کی پروٹیکشن ہم مانگ رہے ہیں۔ بزنس کریش کر گیا، اچھا سپاؤز نہیں ملا، حسد ہے، بری نظر لگ گئی، بیماریاں لگ گئیں، ہمیں کیا کریں؟ وظیفہ بتائیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں مگر جو اپنے اندر پرابلمز چل رہی ہوتی ہیں، جو نمازوں سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، ذکر اذکار سے دور ہیں، بہت سے گناہ جو ہیں وہی ہماری راہ ہدایت کے
اندر جو ہے نا وہ روڑے اٹکا رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو رسپانسبل ٹھہراتے ہیں، جی وہ نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی کلاس پہ بلاتے ہیں تو جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم مصروف بہت ہیں، ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، ہمارے میاں نہیں مانتے. یقیناً اگر ہم اپنی لائف پہ غور کریں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ در پردہ کچھ نہ کچھ ہمارے ایسے گناہ چل رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اللہ کے کلام پڑھنے اور سمجھنے سے روک رہے ہوتے ہیں. تو سورہ ناس کو پڑھ کر پتہ چل رہا ہے کہ بار بار اللہ کو پکارو، یہ بڑا مسئلہ ہے. فلک میں تو یو آر دا وکٹم، دونوں پرابلمز ہیں، مگر زیادہ بڑا پرابلم کیا ہے؟ شیطان کے وسوسوں کا. کیونکہ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم دنیا کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، ہم دنیا مانگتے ہیں، ہم دنیا کی پرابلمز کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ دل کی حالت کو چیک کرنا ہے. اور قیامت والے دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دل کی حالت دیکھی جائے گی. اس لیے کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اگر آپ اس دعا پہ غور کریں گے تو آپ نے اس میں ایک دفعہ دنیا مانگی ہے اور 2 دفعہ آخرت مانگی ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی ہی دعا کرو جتنا وقت تم نے دنیا میں گزارنا ہے، بڑی امپورٹنٹ بات. اور آخرت کے لیے اتنی دعا کرو جتنا وقت تم نے وہاں پر گزارنا ہے. تو دنیا کا وقت تو کچھ بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو آخرہ. آخرت تو اٹرنل ہے، ایور لاسٹنگ ہے، ایبسولوٹ ہے. دنیا کی 100 سال کی زندگی کا کیا انفینٹی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں. یہ صورتیں ہمیں شرور سے نکالنے کے لیے آئی ہیں. یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی آئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور 1 ماہ تک آپ پر اس کے اثرات رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول جایا کرتے تھے، نماز پڑھیے یا نہیں پڑھی، آپ ایجیٹیٹڈ فیل کرتے رہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوا. تھوڑا اپنے آپ کو ہی فیلٹ ڈفرنٹ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے اور بخاری اور مسلم میں بہت سی احادیث میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے، ان کو کیا ہوا ہے. دوسرے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے. پوچھا کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جادو لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ کرنے کے لیے کیا تھا. اور یہ جو تھا یہودی تھا اور بہت زبردست جادوگر تھا، واز اے ویری فیمس میجیشین. اب یہودیوں نے ہر طرح سے آپ کو ٹارچر اور اریٹیٹ کرنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو تھک ہار کر انہوں نے کیا کیا؟ لبید بن عاصم کو پیسے دیے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرو. یہ کیسے ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے بال لے کر ان پر 11 گرہیں لگائی گئی تھی. لبید کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بھی جادوگرنیاں تھیں، انہوں نے یہ گراہیں لگائی تھیں. اینڈ ہی واز این ایکسپرٹ میجیشین. تبھی اس سورہ میں ہم پڑھتے ہیں گروہ میں پھونکنے والیاں. اور پھر کیا ہوا تھا؟ گراہیں لگا کے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں خواب میں دکھائی گئیں اور کنویں کا پانی جو ہے وہ اس جادو کے اثر سے ڈیپ ریڈ ہو گیا تھا. پھر سورہ الفلق، سورہ الناس 11 آیات تلاوت کی گئیں اور ان کا اثر ختم ہو گیا. اور یہ واقعہ جو ہے وہ نبوت کے 20 ایئرس کے بعد پیش آیا تھا. یہ مکی صورتیں ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جادو سے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 2 سوراز جو ہیں وہ ہمارے پاس آئی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. یقین سے پڑھیں گے، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے، تو یہ ضرور ہمیں فائدہ دیں گی. اور فلک کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ فلک کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا. جیسے انڈے سے پھٹتا ہے، انڈا ٹوٹتا ہے تو اس میں سے چوزا نکلتا ہے. اسی طرح وہ بیج پھٹتا ہے تو اس میں سے کومپل نکلتی ہے. اور the concept of opening کیا ہے؟ یہ صورتیں ہماری پرابلمز میں سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنے والی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، آپ کے سینے سے برڈن اور بوجھ اتر گیا. جیسے صبح ہوتی ہے اسی طرح یہ صورتیں ہماری پرابلمز کو پھاڑ دینے کے لیے ہیں. یہ صورتیں ہمیں امید دلاتی ہیں کہ ہم نے اللہ ہی پناہ مانگنی ہے. اگر اسی اور کی پناہ مانگیں گے تو بہت بڑا ریڈ فلیگ آ جائے گا اور وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. غیر اللہ سے مانگنا
جو ہے وہ کمپلیٹ شرک ہے۔ عربوں کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ جب کسی وادی میں سے گزرتے تو وہ کہتے تھے اس وادی کے جن کی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ پھر لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ طریقہ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک دفعہ پڑھتے، ہاتھوں پہ بلو کرتے اور پھر وائپ کرتے، پھر ایک دفعہ پڑھتے پھر وائپ کرتے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں ہر چیز کے اندر شر کا جو ایلیمنٹ ہے وہ موجود ہے، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے، جیسے گائے میں بہت ساری خیر ہے، سانپ میں شر زیادہ ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، جیسے رات کے شر کی بات ہوئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان شرور سے بچا لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کلچر میں ڈارکنس کو ایول سے کمپیئر کیا گیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وی آر گوئنگ تھرو ڈارک ٹائمز۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم برے وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں ڈالتے ہیں انسانوں کو۔ شرک، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، ظلم، یہ سب جو ہیں ریلیٹڈ ہیں گناہوں کے ساتھ، اندھیرے کے ساتھ اور کفر کے ساتھ۔ اس کے اگینسٹ نور، ہدایت، اسلام، قرآن، یہ کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں؟ روشنی کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ اور الٹیمیٹ جنت کے ساتھ۔ عقد جو ہے وہ گراہ کو کہتے ہیں، عقیدہ سے نکلا ہے، ٹائٹ، سم تھنگ ٹائٹنڈ اپ۔ اچھا، لوگوں کے کچھ سوال آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بہت سے یہ سارے واقعات جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نریشن میں مینشنڈ ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو بھی ہوتا ہے نا جادو کا اثر، یہ ہم سب باندھ لیں اپنے پلے سے، سب سے پہلے تو وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ پلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ اثرات آئے تھے اس کی بیسس پر نہ تو آپ کو ٹیکسٹ بھولا تھا قرآن کا، نہ آپ نماز پڑھنا بھولے تھے، نہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی۔ صرف یہ ہوا تھا کہ آپ اپنی روٹین کے کاموں کو بھول جاتے تھے، نہ آپ بیماری کا کوئی ایلیمنٹ آیا تھا آپ کے اوپر اور نہ کچھ ہوا تھا، اور نیچرلی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم تھا اور اتنا ہی اثر بس آپ پر ہوا تھا۔ کفار جو ہیں وہ تو پورے کے پورے اسلام کو ہی جادو کہتے ہیں نا، تو ایکچوئل ان کا پرابلم اسلام کے ساتھ ہے، دین اسلام کو جو ہے وہ ایسی بات کہتے تھے۔ پھر یہ بھی ایک سوال ہوتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جادو ایسا ہوا تھا تو پھر تو پورا دین کمپرومائز ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ نبوت کے 20 سال کے بعد ہوا ہے۔ 20 اس وقت تک تو بہت سارا دین جو ہے وہ آ چکا تھا، پریکٹسز میں آ چکا ہوا تھا اور لوگ اس کو پریکٹس بھی کر رہے تھے۔ کاہن اور جادوگر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہتے تھے، ایک طرف وہ کہتے تھے چپ چپ کے قرآن بھی سنتے تھے، دوسری طرف آپ کو کاہن بھی کہتے تھے اور جادوگر بھی کہتے تھے۔ تو یہ ان کی اپنی باتوں کے اندر ڈسکرپنسی تھی، کیونکہ وہ خود بھوکلاہٹ کا شکار تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیسے ڈیل کریں۔ اگلی بات جو امپورٹنٹ آ رہی ہے جو ہم سب کے سیکھنے کی، وہ کیا ہے؟ حسد۔ حسد کیا ہے؟ حسد اینڈ رشک میں فرق ہوتا ہے۔ حسد جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، جو کسی کے پاس ہے وہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے اور اس سے چلا جائے، اور رشک کیا ہے کہ اس کے پاس ہے تو اللہ پاک مجھے بھی دے دے، جیسے کسی کی اچھی گاڑی دیکھی اور کہا کہ اللہ پاک مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی برائی نہیں، مگر یہ کہنا کہ نہ اس کے پاس رہے اور مجھے بس مل جائے، تو یہ کام پھر غلط ہو جاتا۔ اور دراصل حسد کرنے والا شخص جو ہے نا وہ تقدیر سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے، کسی کو مال دے دیا اللہ نے، کسی کو اولاد دے دی ہے، کسی کو گھر بار اچھا دے دیا، کسی کو علم دے دیا، کسی کو خوبصورتی دے دی، کسی کو مینرزم بہت دے دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈسکریشن ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ آپ نے کبھی آبزرو کیا ہوگا جب ونٹرز میں باربیکیو کرتے ہیں، یا وہ اسکول میں بچے جب فنکشنز کرتے ہیں اور جب وہ آگ جلائی جاتی ہے تو وہ کیسی اس کی آواز ہوتی ہے اور وہ کتنی تیزی سے لکڑیوں کو
کھا جاتی ہے۔ بالکل جو ڈرائی لکڑی ہوتی ہے نا وہ بہت تیزی سے، جو ویٹ ہوتی ہے نا وہ بہت ٹائم لگاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہے، جبکہ جو ڈرائی ہوتی ہے نا وہ بہت جلدی سے وائپ آؤٹ کر دیتی ہے لکڑیوں کو۔ اسی طرح حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا، جیسا رکھا، جو دیا، اس پر کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر، کیونکہ ہم لوگوں کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور جو ان کے حصے کے چیلنجز ہیں ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم کسی کا گھر، گاڑی، بنگلو، کسی کا اونچا سٹیٹس، اور اس تک آنے کے لیے اس نے کتنا تکلیف اٹھائی، کتنی پریشانیاں دیکھی، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ تو اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اس پہ اس کا شکر گزار کر بننا ہے اس نے، اور اگر کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ سے مانگے پھر، تو اس لیے یہ چیز پرابلمٹک ہو جاتی ہے۔ اور ایول آئی کی وجہ سے بھی حسد ہو جاتا ہے، اور بری نظر جس کو ہم کہتے ہیں۔ بری نظر تو برحق ہے، اور یہ تو کہتے ہیں اونٹ کو ہنڈیاں تک لے جاتی ہے اور انسان کو قبر تک بھی لے جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ معوذتین، ان کو پڑھتے رہیں۔ اب اس سورہ میں ہمیں توحید ربوبیت اور الوہیت اور اسماء اور صفات، اور آپ دیکھتے ہیں سورہ الفاتحہ اور سورہ الناس کے اندر آپ کو سملیرٹیز بھی ملتی ہیں۔ 3 ایسپیکٹس آف توحید ملتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ملتے ہیں۔ امام ابن القیم بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ انسان کو معوذتین یعنی آخری کلوں کی کھانے پینے سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ شیطان جو ہے نا وہ پورے ہتھیار کے ساتھ، پوری تیاری اور پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو اس کے حملوں کو سمجھیں اور اپنا ڈیفنس مضبوط رکھیں۔ بالکل اسی طرح جیسے جب ہم بیمار ہوتے ہیں، بار بار بیمار ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر ہمیں کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنی امیونٹی، آپ کی ویک ہے، اپنی امیونٹی کو اسٹرینتھن کریں، ایسی خوراک لیں، ایسے ٹونکس لیں، نیند پوری کریں، ایکسرسائز کریں، اپنے گٹ ہیلتھ کا خیال کریں تاکہ آپ کا امیونٹی اسٹرانگ ہو جائے۔ تو اسی طرح ہی ہم نے اپنی دین کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے ہم اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے۔ تو اللہ کے ساتھ چونکہ اس نے جو ہے ایک کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، ان کو دین سے ہٹاؤں گا، انہیں گناہوں میں انوالو کروں گا اور ان کے ایمان کو تباہ کر کے رہوں گا۔ تبھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے خطوات، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انسان گریجولی جو ہے وہ گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان شرک کرواتا ہے، نہیں ہوتا اس سے، بندہ نہیں شرک کرتا تو وہ پھر ہار نہیں مانتا، وہ کیا کرتا ہے؟ نماز چھڑوا دیتا ہے، نماز چھوڑ دو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز بھی نہیں چھوڑتا، پھر کیا کہتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، نماز نہیں چھوڑا، نہ چھوڑے، نیکیاں اس کی ضائع کرواؤ۔ کیا کرواتا ہے؟ ریاکاری کرواتا ہے، احسان جتانا شروع کروا دیتا ہے انسان۔ پھر کیا کرتا ہے؟ یہ بھی نہیں ہوتا اس سے تو پھر اس کو لیزی کروا دیتا ہے، یعنی کہ بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ پھر اگلا کام کیا کرواتا ہے؟ ٹائم ضائع کرواتا ہے اس کا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا وقت کو ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ موت تو آپ کو اس دنیا سے جدا کرتی ہے، جبکہ وقت کا ضیاع آپ کو اللہ سے جدا کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آنا۔ اگر اس میں ہم نے کچھ پروڈکٹیو نہیں کیا تو یہ وقت ہمارے لیے جو ہے وہ باعث حسرت ہونے والا ہے قیامت والے دن۔ اب کیا ہوتا ہے؟ شیطان اپنی پوری کوششیں کرتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے پھر جب شیطان کا وار نہیں چل پڑتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر جادو کے ذریعے آتا ہے۔ تو جادو کیسے ہوتا ہے؟ اس کے کچھ جسم پر اثرات ہوتے ہیں، ہم تھوڑی سی بات اس کے اوپر بھی کریں گے، بیکاز اکثر لوگوں کے سوالات آتے ہیں اور لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اس سلسلے میں۔ جادو اس طرح سے ہوتا ہے کہ شیاطین اور انسان، جن، شیاطین بھی اور انسان بھی، یہ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں کولیبوریشن کرتے ہیں، آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، جنوں میں اور شیاطین انسانوں میں۔ شیاطین دونوں ایک دوسرے کو فیور کرتے ہیں۔ اب جن کیا کرتے ہیں؟ جن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سے زیادہ پاورز رکھی ہیں، لائک دے کین چینج دیئر شیپ، انسانوں کے روپ میں آ سکتے ہیں، کتے، کالا کتا، اور سانپ کی شکل میں آ سکتے ہیں، ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی طاقت ہم سے کہیں زیادہ ہے، ان کی سپیڈ ہم سے کہیں زیادہ ہے۔
انسان اور جن دونوں کے پاس فری ول ہے، چاہے تو اچھے کام کریں چاہے تو برے کام کریں. دے بوتھ آر آنسریبل. یہ اپنے سورہ میں پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں، آپ سورہ رحمان میں، دے بوتھ آر آنسریبل. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج نار. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھنکتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور اسموک لیس فائر سے جنات کو پیدا کیا ہے. بٹ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. کیوں؟ ہمارے پاس جو عقل و شعور ہے اور ریشنل فیکلٹیز ہیں، جس کی وجہ سے وہ جنوں سے سپیریئر ہے. ہم چیزوں کو کمبائن کر کے نئی چیزیں بنا سکتے ہیں. جن یہ کام نہیں کر سکتے، نہ ہی جانور یہ کام کر سکتے ہیں. جانوروں کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، کچھ جانوروں کی سپیڈ زیادہ ہے، مگر عقل و شعور انسان کے اندر ہے. ایک عقاب جو ہے وہ اپنی پرے کو 1 میل کے فاصلے سے دیکھ لیتا ہے، جبکہ انسان کے پاس لمیٹیشن ہے، اس کی آئی سائٹ اتنی دور نہیں جاتی. انسان مگر انوویٹو ہے. تو یہ جادو ٹونے کا سلسلہ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے رہا ہے. بہت سے کلچرز میں اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، وہ یہود جو تھے وہ کرتے تھے میجک، اور ابھی بھی ہوتا ہے. یہ ووڈو ڈالز کے تھرو ہوتا ہے، ان میں پنز اینڈ نیڈلز کو پرک کیا جاتا ہے. سورہ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام میں جو 2 فرشتے، کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو 2 فرشتے آئے تھے ہاروت و ماروت، وہ ایز اے ٹیسٹ سحر سکھاتے تھے، میجک سکھاتے تھے. تو مگر کیا ہوا تھا؟ اپنی دنیا کے فائدوں کے لیے انسان نے اپنی آخرت کو کمپرومائز کر لیا، اور انہوں نے کہا جی ہم بھی میجک سیکھیں گے. تو کفر جو ہے وہ جادو کرنا جو ہے وہ کفر ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے. جادو کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو کوئی بھی ایسی پرابلم ہو تو آلویز سی اے ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر کو پہلے وزٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ کوئی میڈیکل ایشو ہو. مور دین 80% کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ میڈیکل ایشو ہوتا ہے. ہر دوسری چیز جادو نہیں ہوتی. تھنک سینسیبلی. ہر چیز کو بری نظر کہنا، ہر چیز کو جادو کہنا، یہ عقل مندی نہیں ہے. سب سے زیادہ جو اسٹرانگ جادو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے سیپریشن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. اور ایسا مشاہدے میں آیا ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ ہسبینڈ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی وائف سے بہت اسٹرانگ اسمیل آتی ہے اور ہمیں وہ اچھی نہیں لگتی، اور بالکل ایسی اسمیل آتی ہے جیسے مردے سے آتی ہے. اور وائف یہ کمپلینس کرتی ہیں کہ ہمیں اپنی ہسبینڈ کی شکل بہت بھیانک رکھتی ہے، نفرت آتی ہے اسے دیکھ کر. دے فیل ریپلسو اباؤٹ دیٹ. یہ بھی ایک سمٹم ہے. پھر آپس میں ہسبینڈ وائف کی محبت میں کمی آ جاتی ہے اور گیپ آ جاتا ہے ان دونوں کے درمیان. پھر مس کیریجز ہو جانا وداؤٹ اینی ریزن، ارریگولر بلیڈنگ پیریڈز کے ایشوز ہونا، فرٹیلٹی ایشوز ہونا. پھر کیا ہونا، ایون اس کی سیویرٹی اتنی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اٹ کوڈ لیڈ ٹو ڈیتھ. اور پرانے وقتوں میں ان کو جادوگر کہتے تھے، مگر آج کے دور میں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عامل. تو عامل اور عالم میں فرق بھی سمجھ لیجئے. زمین اور آسمان کا فرق ہے. عالم قرآن کا ٹیچر ہوتا ہے، وہ علم سکھاتا ہے، دین کا علم سکھاتا ہے. عامل بابا، بنگالی بابا، سوشل میڈیا پر بھی انفارچونیٹلی اب تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہو گئے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے اور کیا کیا اس کے سمٹمز ہوتے ہیں؟ لاس آف ایپیٹائٹ، انسومنیا، سیڈنس، ڈپریشن، بغیر وجہ کے رونا دھونا، گھروں میں آگ کا لگ جانا وداؤٹ اینی ریزن، اور غصہ آ جانا، چیزیں چوری ہو جانا. اچھا خاصا انسان تھا، ایک دم غصے کا فٹ پڑ جانا، اور پھر قرآن پڑھتے پڑھتے جسم کا شدید گرم ہو جانا. یہ چند سمٹمز ہیں جو کہ آپ کو مینشن کیے جا رہے ہیں کہ دیز کوڈ بی دا ریزنس کہ آپ کو اس معاملے میں پھر کانشیس ہونے کی ضرورت پڑ جائے گی کہ اگر آپ ان میں سے کوئی سمٹم فیل کریں. سب سے بہترین طریقہ جج کرنے کا کیا ہے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں، اور میڈیکل ٹیسٹ کروائیں، اور ان میں کوئی پرابلم ڈیٹیکٹ نہ ہو، اور یہ سارے جو 5-6 ہم نے سمٹمز ڈسکس کیے وہ آئیں کہ بلا وجہ سر میں درد، جسم میں درد، اور چڑچڑاہٹ ہونا، اور کسی چیز میں دل نہ لگنا. تو ہمیں اس کی کیور بتا دی گئی. وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینی ویئر. اگر ہمیں خدا نخواستہ اس طرح کی پرابلم آ جائیں تو اپنے آپ کو بچائیں. دیر از اے بگ نو ٹو آل دیز عامل باباز اویلیبل آن لائن اینڈ آن سائٹ. ان سے بچائیں خود کو. کیا پڑھیں؟ سورہ البقرہ. اب لوگوں کا سوال آتا ہے جی سورہ البقرہ تو اتنی لمبی ہے، طویل ہے، ہم کیسے پڑھیں؟ ڈزنٹ میٹر.
آپ اس کو اپنی روٹین میں شامل رکھیں. آپ سے جتنی پڑھی جاتی ہے، فار ایگزامپل آپ نے کوارٹر پڑھ لی، اس کو مارک کر لیں، پھر کوارٹر پڑھ لیں، پھر مارک کر لیں، پھر کوارٹر. اس طرح آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. پھر سب سے پاورفل دونوں سورہ جو آج ہم نے پڑھی ہیں معوذتین، ان کو پڑھیں. یہ آپ کے لیے ٹریٹمنٹ کا کام کریں گی. پھر اس کے بعد کیا کریں؟ صبح اور شام کی اذکار، ان میں کسی قسم کا ڈیلے نہ کریں، وہ پڑھتے رہیں. تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ضرور بضرور اس سے بینیفٹ ملے گا. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا ٹریٹمنٹ اوور نائٹ ہو جائے، تو کوئی بھی کام نا اوور نائٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں نا، آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر آپ کو اینٹی بایوٹک دیتا ہے فار 5 to 7 days. ٹک کے 5 دن کھاتے ہیں دوائی نا، 7 دن کھاتے ہیں، تو پھر وہ وائرل انفیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے. سیم از دا کیس، اگر کوئی اس طرح کی پرابلم آ جائے گی تو اٹ ول ٹیک اٹس ٹائم، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فرق مل جائے، پڑے گا، ضرور پڑے گا. اچھا، اب کسی جادوگر کو کیسے پہچانے؟ اول تو جیسا کہ ہم نے بات کی، ہمیں کسی پہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وہ عامل بابا جو ماں کا نام پوچھے، جو تلاوت تو کرے مگر اس کی سمجھ نہ آئے، تو کیا کریں؟ سمجھ جائیں فوراً کہ یہ جو ہے وہ یہ عامل ہے، یہ کوئی دینی دین پڑھانے والا شخص نہیں ہے، کوئی اسکالر نہیں ہے، کوئی مولوی صاحب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ جادوگر ہے. تو کیا کریں پھر؟ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اور اس کے علاوہ بہت سی ہمیں شفا کی دعائیں ملتی ہیں. ہاں، ہم اپنے پاس ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم بک خرید لیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس کے اندر آپ کو یہ ساری دعائیں مل جائیں گی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ تمام کلمات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ کی پروٹیکشن چاہتے ہیں. دنیا میں جو جو چیزیں آپ نے کریٹ کی ہیں ان کے شر کے اندر سے ہم آپ کی پروٹیکشن چاہتے ہیں. تو اس قسم کے جو میجک ہوتا ہے اس کو جوئش قبالہ میجک کہتے ہیں. اب یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہے. پھر اس کے بعد ایمولیٹس. انفارچونیٹلی ایمولیٹس کا پہننا، جب آپ ان کو کبھی کھولیں گے نا تو آپ دیکھیں گے اس پہ کیا بنا ہوگا. کیا بنا ہوگا؟ لائنز، ڈبے، اور اس میں نمبر لکھے ہوں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قبالہ میجک ہے. اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس سے بچائیں. ہم کیسے دین کے معاملے میں اتنے کیئرلیس ہو سکتے ہیں؟ اور یہاں تک حالات ہیں ہمارے کہ پاکستان سے ایمولیٹس بن بن کے یورپ اور آسٹریلیا جا رہے ہیں جی. اور کیا کہا جاتا ہے؟ جی انہیں کھولو نہیں، کھولو نہیں. تو قرآن کیا پڑھنے پڑھانے کے لیے آیا تھا یا گلوں میں ٹانگنے کے لیے آیا تھا؟ کا تو پہلا حکم ہی کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو شیطان کی جو ہے نا یہ پرابلمز، یہ ہماری اپنی انوائٹڈ بھی بہت سی ہیں اس میں. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات کیا تھی کہ اپنی طہارت کا بہت خیال رکھیں. فزیکل طہارت، نیٹنس کا، صفائی کا، باوضو رہنے کا اہتمام کریں. اور اپنی سوچوں کی طہارت، اچھا سوچیں، دل میں اچھے خیال رکھیں. وسوسے آئیں ان کو وہیں جھٹک دیں، ان کو رائے کے پہاڑ نہ بنائیں. پوری پوری رات بیٹھ کے جی میں پوری رات سوچتی رہتی ہوں. کیا سوچتے رہتے ہیں ہم؟ اچھی باتیں سوچیں اور فوراً ان کو ری ڈائریکٹ کریں. اگر کوئی بری بات ذہن میں آ گئی ہے تو اس کو وہیں پہ جھٹک دیں اور اس کا مزہ نہ لیں. پھر اس کے علاوہ کیا کریں؟ گھروں میں جو ہے نا وہ مرد سنتیں ضرور پڑھیں. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. پھر صبح کے ٹائم 7 اجوا کھجوریں جو شخص کھا لے گا وہ زہر اور جادو دونوں سے بچا لیا جائے گا. پھر آب زمزم کا استعمال کریں. آب زمزم کے بارے میں بھی یہی آتا ہے نا کہ یہ جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ اس کو بینیفیشل ہو جاتا ہے. پھر کپنگ کروائیں، حجامہ، اٹس ویری امپورٹنٹ، اس میں شفا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آسمانوں پر فرشتوں کی طرف سے ریکمنڈیشن آئی تھی کہ آپ اپنی امت کو کپنگ کا بتائیں. تو جو پراپر پریکٹیشنر ہو، جس کے پاس علم ہو، اس سے کروائیں. شہد میں شفا ہے، خالص مل جائے تو سبحان اللہ. اس کو خالی پیٹ پئیں، پانی میں ڈال کے پئیں. کلونجی میں شفا ہے. رقیہ شریعہ پڑھیں اور دعائیں پڑھیں، شفا کی دعائیں پڑھیں. تمام مسنون دعائیں ایک خزانہ ہے ہمارے پاس الحمدللہ، ان کو پڑھیں. تو دراصل ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ، بس مجھے کوئی جلدی سے پانی میں کھول کے پلا دے اور میں وہ پی لوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں. ایسا نہیں ہوتا. ایوری تھنگ ٹیکس اٹ ٹائم، اس کو اس کا ڈیو ٹائم دیں. اور بہت سے ہمارے گناہ اور مصیبتیں
جو ہیں ہمارے اوپر وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ ریزن ہوتے ہیں ہمارے اوپر مصیبت آنے کی۔ تو پوری بات کا، ان دونوں سورہ کا پڑھ کے ہمارے لیے حاصل کلام کیا نکلا کہ اپنا تعلق اپنے رب سے اسٹرانگ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی شر سے محفوظ رہیں تو ہیو اسٹرانگ فیتھ ان اللہ سبحانہ و تعالی۔ وَمَن یتوکل علی اللہ فہو حسبک، حسبک، تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بس ہمیں اور کسی کی پروٹیکشن کی، مدد کی، حفاظت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ سوچیں ہم سب جب کہ جس کے ساتھ اللہ ہوگا تو اس کو کیسی پریشانی اور اس کا کیسا غم۔ ہم ہر سنت سے تو دور ہیں، زندگیوں میں اتنی تو پرابلمز ہم نے خود کریٹ کی ہوئی ہیں، اللہ سے بھی دور ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو مصیبتیں جو ہیں وہ ہم خود کھینچ کر لاتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو رسپانسبل ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو کوئی عالم، کوئی اسکالر ہماری تکالیف دور نہیں کر سکتا جب تک ہم خود جو ہے وہ اپنی تکالیف خود دور نہیں کریں گے۔ اور ہماری تکالیف کیسے دور ہوں گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ کر۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتی ہوں صبح کے رب کی، ومن شر ما خلق، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریکی کے شر سے کہ جب وہ پھیل جاتی ہیں، چھا جاتی ہیں، ومن شر النفاثات فی العقد، اور جادوگرنیوں کے شر سے جو گروں میں پھونکتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے۔ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، جو کہ مالک ہے انسانوں کا، الہ ہے لوگوں کا، اور وسوسوں سے، اور وہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کون؟ شیطان، اور جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے ہے۔ اب آپ اس کے ٹیکسٹ پر جب آپ غور کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ان دونوں سوراز کے اندر بہت ساری تشدید نظر آئے گی، جس کو ہم الٹا ڈبلیو بھی آپ کہیں گے، تشدید، اور نون کے اوپر تشدید، اور غنہ بہت آپ کو ملے گا۔ یہ دونوں چیزیں شو کرتی ہیں بہت زیادہ سٹریس کی طرف۔ تو اس میں بہت زیادہ سٹریس سے ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ریلائے کریں، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو جادو ٹونے سے ریلیٹ نہ کریں، اپنی پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام کریں، بہت زیادہ وہم اور بدگمانی میں نہ پڑیں، شارٹ کٹس کی طرف نہ جائیں، قرآن مجید کی ریسٹیشن کرتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، اور اپنے آپ کو اور اپنی روٹینز کو چیک کریں، اپنے مال کو حلال کریں، اور کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اگر کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم بہت ساری پرابلمز اور ٹربل سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کوششوں کو ہماری قبول فرمائے، ہمیں مزید علم سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل فرمائے، اور ہم سے ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔